अस्सलाम दोस्तों, मैं हसनैन शफ़क़त, आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त, अपने अफ़कार सरगर्दां के साथ, जिसमें आपकी शमूलियत हो जाए तो ये हमारे लिए बाइस इफ़्तिख़ार होगा। बहरहाल, जैसा कि आप जानते हैं, ये स्ट्रे थॉट्स हैं, अफ़कार सरगर्दां हैं, ज़हनी रौ किसी वक्त कहीं भी चल पड़ती है और फिर मेरी ख्वाहिश होती है कि इस प्रोसेस में आपको शामिल कर दिया जाए। तो हुआ ये कि अभी कुछ रोज़ पहले कहीं बैठे हुए थे, कोई महफ़िल थी, तो अल्लामा इकबाल का एक शेर किसी ने बयान किया कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़ाल के। तो अरक़े मशहूर ज़माना शेर है। अरक़े इन्फ़ाल यकीनन आप जानते ही होंगे कि पेशानी पर जो नदामत के और शर्मिंदगी के जो पसीना कुछ जमा हो जाता है, उसको अरक़े इन्फ़ाल कहा जाता है। तो उसके बारे में अल्लामा ने फरमाया कि जो पेशानी पे नदामत की वजह से आने वाला पसीना होता है, उसके कतरे जो हैं वो अल्लाह समझता है कि ये मोती जैसे इनकी अहमियत है और इनकी खूबसूरती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़हनी रौ इस तरफ चल पड़ी कि नदामत का और तौबा का क्या मकाम क्या है और किस तरह इसको हम इसकी राइट प्लेस पर और राइट जगह पर इसके ऊपर बात कर सकते हैं या इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो खैर, फिर ज़हनी रौ चल पड़ी और सबसे पहले इस बहस में जिस नुक्ते पर मैं बात करना चाहूँगा और आपको शामिल भी करना चाहूँगा, वो है तक़वा। सबसे पहले हम ये समझें, फिर नदामत और तौबा की तरफ भी आते हैं कि तक़वा क्या चीज़ होती है। तो तक़वा आप जानते हैं अरबी का लफ्ज़ है और बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान में, और जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है ये करो ये करो ये करो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, यानी कि तुम तक़वा इख्तियार कर सको। तो तक़वा अरबी में जो इसका मादा है मुजर्रद सलासी है, वाव, काफ और छोटी ये इसका मादा है और ये बाबे इफ्तिआल में से है। और इसका जो मस्दर है वो है इत्तक़ा, और इत्तक़ा के जो लुग़वी मानी हैं वो हैं परहेज़ या बचाव। और जो इसका फिर इस मस्दर का जो मुशत्तक बनता है, यानी डेरिवेटिव बनता है, वो तक़वा है जो कि इसमें मस्दर है। इसमें मस्दर से क्या मुराद है, यानी कि वर्बल नाउन है। और वर्बल नाउन या इसमें मस्दर कौन सा इस्म होता है? वो इस्म होता है जो किसी फेल से डिराइव किया जाए। डेरिवेटिव है ना जी ये, तो किसी फेल से डिराइव किया जाए और इस फेल के मानी को बयान करे मगर बग़ैर किसी ज़माने के, यानी उसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल वगैरह ना हो, सिर्फ तसव्वुर अमल मौजूद हो। तो ये जो डेरिवेटिव है, मुशत्तक है, ये तक़वा कहलाएगा, जो इत्तक़ा से निकला है। और इसके जब हम उर्दू में या ट्रांसलेशन करते हैं लुग़वी तौर पे, तो अमूमी तौर पर परहेज़गारी के मानी में ये इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि इत्तक़ा जो मस्दर है वो परहेज़ या बचाव है, तो मैं ये समझता हूँ कि परहेज़गारी जो इसका लुग़वी ट्रांसलेशन है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप जानते हैं कि कुरान जो है, क्योंकि एक अदब आलिया नहीं कहूँगा, बल्कि आली तरीन अदब है, लिटरेचर की डिवाइन फॉर्म है ना जी, तो उसके बीच में लुग़वी मानी भी इस्तेमाल होते हैं और जो इस्तिलाही मानी हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस्तिलाही तौर पर भी जहाँ हम इसका तर्जुमा उर्दू में देखते हैं तो वो यही होता है, खौफ खुदा रखना, नेक अमल करना, और इस तरह के कई अल्फाज जो हैं वो तर्जुमे में आ जाते हैं इस्तिलाही मफ़हूम में भी। लेकिन जब मेरी ज़हनी रौ इस तरफ बढ़ी और मैंने थोड़ी तहकीक करनी शुरू की इसके ऊपर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने आज तक यहाँ पे जो भी आपसे बातें करता हूँ वो सिर्फ ज़हनी रौ है, और वो ज़हनी रौ मुझे तहकीक की तरफ ले जाती है। मैं किसी भी किस्म का थीसिस बनाने पर कादिर नहीं हूँ, इतना इल्म मैं रखता नहीं हूँ। लेकिन हमारे उलमा कराम ने और हमारे बुज़ुर्गों ने
اور جو اہل علم گزرے ہیں یا آج بھی ہیں، وہ جو ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمیں جو سکھاتے ہیں ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں میں نے جو اصطلاحی حوالے سے بہترین ترجمہ میرے نزدیک جو میں نے پایا وہ جناب محمد اسد صاحب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے میسج آف قرآن میں، اور ادھر انہوں نے تقوی کے معنی بیان کیے ہیں، بینگ کانشیس آف گاڈ، یعنی کہ اللہ کے وجود سے خبردار رہنا جو ہے وہ اسے کہتے ہیں تقوی۔ تو اب اصطلاحی معنی میرے نزدیک تو بہت خوبصورتی سے، بڑی بلاغت سے انہوں نے یہاں بیان کر دیے کہ آپ جب بھی اللہ کے وجود سے خبردار ہوں گے تو یقیناً آپ کیسے کسی غلط کام کی طرف رجوع کر سکیں گے یا بڑھ سکیں گے۔ اور اللہ نے اس حوالے سے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے، اس میں یہ دیکھیں تو حج کا جو سیاق و سباق ہے وہ حج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے آیت نمبر 200 میں فرمایا ہے کہ جب تم اپنے ان مساقق یہ جو مناسک ہیں ان سے تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھو، اللہ کا ذکر چھوڑ نہ دو، اور اللہ کو اپنے ذہن میں ایسے ہی یاد رکھو جیسے کہ تم اپنے آبا کو یاد کرتے۔ تو ایسا عموماً ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب اپنی بلڈ لائن کو ذہن میں رکھتے ہیں، جب بھی ہمارا ہم کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہماری بلڈ لائن کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کون تھے۔ اگر ہم یہ چوری کریں گے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے، یا فار ایگزامپل شراب نوشی کریں گے اور شراب نوشی کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے، تو ہمارے ماں باپ کا اور ہمارے آباء کا نام کتنا خراب ہوگا۔ تو ہر وقت آپ کے ذہن میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری ذات کیا ہے اور میرے آباء و اجداد کون ہیں۔ تو جس طرح یہ کانشیسنس آف یور لینیج، آف یور بلڈ لائن، یہ کبھی ذہن سے محو نہیں ہوتی، تو یہی تقوی ہے کہ تقوی کو بھی ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال تقوی ایک سٹیٹ ہے، اور جس سٹیٹ میں آپ کانشیس آف گاڈ ہیں، اللہ کے وجود سے خبردار ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ حالت تقوی میں موجود ہیں۔ اور اسی نقطے سے ہم ندامت کی طرف آتے ہیں اور توبہ کی طرف آتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مثال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے زنا ایک بہت عظیم اور بہت بڑا گناہ ہے، اور لیکن بہرحال گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان ہی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایک شخص کو ذہن میں لائیے جو کہ زنا کر کے نکلا ہے کہیں سے، اور اب وہ یعنی کہ حالت گناہ میں بھی ہے اور حالت ناپاکی میں بھی ہے، ناپاک بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے، لیکن ایک دم اس کو جہاں بھی وہ واپس جا رہا ہے یا وہاں سے اٹھا ہے تو ایک دم اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اور ایک دم وہ خدا کے وجود سے خبردار ہوتا ہے کہ اللہ نے منع فرمایا تھا اور میں یہ گناہ کر بیٹھا۔ تو آپ یہاں پہ یہ غور کیجئے گا کہ ناپاک ہوتے ہوئے بھی، حالت گناہ میں ہوتے ہوئے بھی ایک عجیب فنومینا ہے، یہ وہ حالت تقوی میں ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ میں جب اس پہ تھوڑا سا غور کیا تو مجھ پر تو ایک لحاظ سے لرزہ ہی طاری ہو گیا کہ میں سے مراد ہے میں بھی آپ بھی، گناہ تو ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم گناہ کی حالت میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، اس وقت بھی کیا یہ ممکن ہے کہ ہم حالت تقوی میں چلے جائیں؟ تو ایک عجیب و غریب فنومینا جو ہے یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو مجھ پر تو یہ سوچ کر ایک لرزہ ہی طاری ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سے ہم جب بھی کچھ بھی مانگتے ہیں، اللہ نے ایک سنت رکھی ہے نا جی، اگر ہم اسے مال و دولت مانگ رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے ہمارے پاس آئے گا، کوئی گاہک آ جائے گا، کوئی کلائنٹ آ جائے گا۔ اگر ہم صحت مانگتے ہیں تو کبھی ہومیوپیتھک سے مل جائے گی، کبھی حکمت سے مل جائے گی، کبھی ایلوپیتھی سے مل جائے گی۔
اگر ہم اولاد مانگتے ہیں تو اس کے لیے ازدواج میں سے کسی ایک کے اوپر وسیلہ بننا وہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، ایون کہ اگر ہم اللہ سے ہدایت بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے بھی قرآن کا وسیلہ ہے، اس کے لیے بھی حدیث کا وسیلہ ہے، حیات طیبہ کا وسیلہ ہے۔ تو اللہ نے یہ سنت رکھی ہے کہ وہ جو چیزیں بخشتا ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ترتیب سے بخشتا ہے۔ اگر آپ نے سانس لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو آکسیجن کی چاہیے ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ اپنی خوراک کا بندوبست کرنا ہے تو وہ آپ کو سورج کے وسیلے سے ملتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور فوٹوسنتھسس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک اس دنیا کی ایک سنت بنا رکھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا یہ کہ جو ندامت ہے اور جو معافی مانگنا ہے اور جو استغفار ہے اور جو توبہ ہے، وہ بہت ہی ڈائریکٹ، بہت ہی ون آن ون رشتہ ہے جس سے بھی آپ مانگنے جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر کلوزنس ہوتی ہے اور کس قدر آئسولیشن ہوتی ہے سوائے ان دو اینٹیٹیز کے، کہ جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اور جس نے معاف کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دیگر انٹرونشن آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ دیکھیے کہ ندامت کا اور توبہ کا کس قدر بڑا مقام ہے۔ اب اگر آپ تقویٰ کے اصطلاحی معنی کی طرف جائیں کہ بینگ کانشیس آف گاڈ، اللہ کی موجودگی سے خبرداری جو ہے، وہ جب آپ بالکل ہی ون آن ون چلے گئے ہیں اور بیچ میں آپ نے وسیلہ، ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ وسیلہ انبیاء کو یا اولیاء کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ لیکن بہرحال اللہ نے تو یہ کہا ہے نا کہ مجھ سے سیدھا معافی مانگو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ندامت فیل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ندامت فیل کرنے کے لیے وہ جو عرق انفعال کے قطرے ماتھے پر آ جاتے ہیں نا، اس کے لیے تو بالکل ہی اللہ نے ایک ون آن ون ریلیشن قائم کر رکھا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو تقویٰ کی، نو ڈاؤٹ یہ تقویٰ کی اور گاڈ کانشیسنس کی اور اللہ کے وجود سے خبرداری کی پرائم صورتوں میں سے ایک صورت نظر آتی ہے۔ تو کس قدر بڑا احسان ہے یہ اللہ کا کہ تم حالت گناہ میں بھی چلے گئے، تم حالت ناپاکی میں بھی چلے گئے، پھر بھی تمہارے لیے تقوی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو یہی اہمیت ہے جو علماء نے اپنے شعر میں بھی بیان کی ہے کہ وہ جب قطرے شرمندگی کے، ندامت کے آتے ہیں نا، تو وہ تو اللہ کو لگتا ہے جیسے یہ میں موتی چن لوں اس کی پیشانی سے۔ تو یہ اس قدر گرینڈ کانسیپٹ ہے جو کہ جب میں سوچنے بیٹھا تو میری تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنا بڑا احسان بھی کوئی کر سکتا ہے کہ جو سوچا نہیں جا سکتا کہ ناپاک حالت میں انسان متقی ہو جائے، لیکن اللہ نے انسان کے لیے یہ راہ بھی کھول دی ہے۔ تو کہاں کہاں سے آپ آسانیاں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گی، جو اللہ نے آپ کو دے دی ہیں، اور کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہم اللہ کی جھٹلائیں گے۔ میرے خیال ہے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے جس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک پہلو بہت اہم ہے اور جس کو ہمیں عموماً جوش خطابت میں یا جوش جذبات میں ہم فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ توبہ کو یا استغفار کو یا ندامت کو گلیمرائز کرنا۔ میں نے کئی دفعہ سنا، ہمارے ایک بزرگ بڑے بھائی سمجھ لیں، دوست بھی ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے بھی بہت مناسب بات کی کہ بھائی وہ گناہ جو تمہارے اندر احساس ندامت پیدا کرے، اس عمل صالح سے بہت بہتر ہے جو تمہارے اندر غرور پیدا کر دے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ کو گلیمرائز کرنے کے چکر میں توبہ کے ساتھ ساتھ گناہ کو بھی گلیمرائز کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، توبہ یا ندامت گناہ کا جواز نہیں ہے۔ میں نے جتنی تحقیق کی ہے، جو میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ اگر آپ اس کو گناہ کا جواز بنا لیں گے تو وہ بھائی بات غلط ہوگی۔ دیکھیے، آپ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 160 دیکھ لیجئے، اس میں اللہ نے
توبہ کے بھی درجات بتائے ہیں، اس کے بھی لوازمات بیان کیے ہیں کہ جب توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، لیکن جو توبہ کرے اور پھر عمل صالح اختیار کر لے اور پھر جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کو چھپائے نہ، وہ راز بھی ظاہر کر دے، تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے تو اس وجہ سے میری توبہ قبول ہو جائے گی اور میں متقی ہو جاؤں گا۔ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے، آیت نمبر 177، تو اس میں تقوی کے بھی اللہ نے کچھ آیت کچھ لمبی ہے لیکن پھر بھی معجزہ ہے کہ 8-10 لائنوں کی اس ایک آیت میں اللہ نے کس فصاحت سے اور کس بلاغت سے تقوی کے تمام تر لوازمات بیان فرما دیے ہیں۔ تو وہ بھی آپ کو موقع ملے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو یہ آیت بھی جا کر ضرور ایک دفعہ پڑھیے گا تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ تقوی ہے، تو اس کو اختیار اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تقوی اختیار کر لیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم متقی ہیں، تو پھر اس کے لوازمات کیا کیا ہیں، یہ سب اس آیت میں بڑی تفصیل سے لکھ دیا گیا ہے۔ تو تقوی بھی اختیار، جب آپ تقوی کی حالت آپ کے اوپر طاری ہو جانا ایک اور بات ہے، اور تقوی اختیار کر دینا ایک اور بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حالت میں تقوی تک پہنچنے کا راستہ آپ کے اوپر کھول رکھا ہے، لیکن تقوی کے جو لوازمات ہیں ان کی طرف بھی ضرور توجہ کرنی چاہیے اور کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی ہدایت کے سائے میں رکھے کہ توبہ گناہ کا جواز نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔